हुदैबिया को लेकर कुरान शरीफ में एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अगर मुझे पूरी जमीन और उसके खजाने दी जाए तो मैं जो है इन आयतों के बदले वो खजाने ना लूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, मैं हूं मुनवर आदोनी शहर से। तो दोस्तों, आज मैं एक मुकद्दस जगह पर मौजूद हूं जहां पर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी शख्स उम्रा या हज करके अपने बालों को पूरी तरह से निकालता है, जो शख्स जो बंदा अपना सर पूरी तरह से गंजा करवाता है, उसके लिए 3 मरतबा, और जो शख्स अपने बाल को छोटा करवाता है उनके लिए 1 मरतबा दुआ की है। तो चलिए अब हम यहाँ की पूरी जगह तुमको दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ का पूरा जो किस्सा यहाँ पर हुआ है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो अभी आप लोग देख रहे हो ये बहुत पुरानी मस्जिद है और कहा जाता है कि यहीं पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर आराम फरमाया था। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जो वाकया हुआ था उसको तकफीली तौर पर आप लोगों को बताता हूँ। जब 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो जो है मक्का में काबतुल्लाह की तवाफ कर रहे थे, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सहाबा से कहे कि मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है और हम उम्रे के लिए रवाना होंगे, तो रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह के साथ 1400 सहाबा मक्का की तरफ रवाना हुए और इस काफिले में कुर्बानी के जानवर भी साथ ले गए थे। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में जो कवाफिल थे जैसे कि अरब, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए साथ जाएंगे अगर खुदा ना खासा मक्का के खुरैश जो है हमला करते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन हुआ ये था, जितने भी आरब जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा खिलाफी की और इस सफर में शरीक ना हुए, बहानाबाजी करते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पहन के मदीने से मक्के की तरफ निकल चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सूरत में लड़ाई झगड़े से बचना चाहते थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो इसी जगह पर ख़याम फरमाया था। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले की खबर जो है मक्का पहुंच चुकी थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तब जो है अबू सुफियान ने अपने जानिब से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिले के तरफ भेजा ताकि वो जासूसी कर सके। हजरत खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं थे, तो वो जो है मक्का जाकर अबू सुफियान को बताया कि उनका कोई इरादा नहीं है जंग करने का, मगर फिर भी मक्का वालों ने इसको मसला बना लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप जो है मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। उसके बाद हुजूर अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का के लोगों के साथ भेजा ताकि वो खुरैशे मक्का से इजाजत ले ताकि मुसलमान इस साल उम्रा कर सके। लेकिन खुरैशे मक्का ने किसी भी हाल में नहीं माने और आखिर में सुहेल इब्न अमर कुफारे मक्का की जानिब से आए। बाद में इन्होंने इस्लाम भी लाए थे। तो सुहेल इब्न अमर ने जब आ रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे ऊपर ये जो मामला है ये अब आसान हो गया है। तो उसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफारे मक्का में से जो सुहेल इब्न अमर मुशरिकीने मक्का में से मुआहिदा बन के आए थे, उनके साथ मुआहिदा हुआ था। जब मुआहिदा लिखने की बारी थी तो हजरत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मुआहिदा लिखने वालों में थे। उन्होंने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये लिखा तो सुहेल इब्न अमर ने यही पर टोका और कहा कि या मुहम्मद, हमें तो नहीं पता कि अर्रहमान कौन है, लेकिन हम जानते हैं अल्लाहुम्मा। इस बात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसे और फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा लिख दो। मतलब दोनों का एक ही बनता है, अल्लाह के नाम से शुरुआत और रहमान के नाम से शुरुआत। इसके बाद हजरत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने लगे, ये जो सुलह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अहले मक्का के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर फिर सुहेल इब्न अमर जो है खड़े होकर कहे, अगर हम आपको मान लेते आप रसूलुल्लाह है
تو ہمارے درمیان یہ سارے معاملات ہوتے ہی نہیں، تو ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد سہیل ابن عمر نے کہا اپنے باپ کا نام لکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جو ہے رسول اللہ کے لفظ کو نہیں مٹھاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھ کے کہے خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، بھلے یہ لوگ مجھے جھٹلائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لفظ کو ہٹایا اور لکھوایا محمد ابن عبداللہ۔ اس کے بعد 10 شرطوں سے یہاں پر مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس میں سب سے بڑی شرط سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگلی سال جب وہ آئیں گے تو تب 3 دن کے لیے مکہ خالی کر کے اہل مکہ پہاڑوں پہ جائیں گے اور مسلمان جو ہے عمرہ کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جب مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آتا ہے ان کو واپس لٹانا ہوگا۔ اگر کوئی مدینے سے کافر بن جاتا ہے، وہ مکہ کی طرف آتا ہے، تو ان کو واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ اس شرط پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے ہو کر کہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پر ہے۔ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے پھر ہم یہ سخمی کیوں برداشت کرے؟ تو اس بات پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا عمر جو تم ہے اپنے آپ کو جو درست کر لو، کس سے مختلف ہو تم؟ اللہ کے رسول سے مختلف ہو تم۔ تو یہ سارے معاملہ ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح پر مہر لگانے کی باری آئی، تو جب جو ہے سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا مکہ سے بھاگ کے یہاں پر آ گیا تھا، تو وہ مسلمان تھا۔ اب جو ہے سہیل ابن عمر کہنے لگے یہ صلح جو ہے تب تک نہیں ہوگی کہ تب تک آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کرو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجبوری سے حضرت سہیل کے بیٹے کو لوٹانا پڑا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور صحابہ سے کہے کہ آپ حلق کروا لو، اور جو تم اونٹ لائے ہو اپنے ساتھ یعنی ہدی الکعبہ لائے ہو اس کو ذبح کر دو۔ تو صحابہ نے انکار کر دیا تھا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت غصے میں آئے اور سیدھا سید ام سلامہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام مومنین ہے ان کے خیمے میں گئے۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جو ناراض تھے، وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو ام سلامہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہو، صحابہ جو ہے غم میں ہے، تو آپ ایسا کرے آپ کا حلق جو ہے ان کو بلائیے اور سب کے سامنے باہر کھلے میدان میں جا کے اپنے بال کٹوائے، اور آپ جو ہے اپنے اونٹ کو بھی ذبح کروا دو۔ تو آپ کو دیکھا دیکھی سارے صحابہ بھی یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلامہ رضی اللہ عنہا کے یہ بات مان لی اور باہر آ کر بال کٹوانا شروع کیا۔ تو صحابہ نے بھی رسول اللہ کو دیکھا دیکھی ساروں نے بال کٹوانا شروع کیا، اور یہ وہی وقت تھا جب سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم مغفر لی محلقین، اللہم مغفر لی محلقین، اللہم مغفر لی محلقین والمقصرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے جو بندہ پورا سر گنجا کرواتا ہے اس کے لیے، اور 1 مرتبہ دعا کی ہے جو اپنے بال کٹواتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پر کیا تھا۔ یہ دعا جو ہے اہل عمرہ کے لیے کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے سارے صحابہ نے حلق کروایا اور کچھ نے قصر بھی کروایا تھا۔ اس کے بعد سارے صحابہ جو تھے غم زدہ واپس لوٹے، اور یہ سارا کا واقعہ اسی جگہ پر ہوا تھا۔ اور یہ سب واقعات جو ہے سورہ الفتح میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور صلح سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، وہ کئی دنوں تک واپس نہیں آئے تھے۔ تو یہاں پر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو ہے اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی۔ یہ بیعت کس لیے لی گئی تھی؟ حالانکہ صحابہ سارے جو ساتھ تھے وہ اہل ایمان تھے، جو اہل نفاق تھے وہ آئے ہی نہیں، وہ جو ہے عرب تھے۔
جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ یہ بیعت اس لیے لی گئی تھی، صحابہ جب مدینے سے نکلے تھے تو کوئی بھی قتال کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ صرف عمرہ اور عبادت کے لیے آئے تھے۔ قتال کا مطلب ہے جنگ، تو اس لیے یہاں پر ضروری تھا بیعت لی جائے کہ کون جو ہے قتال کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ اگر جنگ ہوئی تو ہم کو جو ہے پیچھے نہیں مڑنا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر کفار مکہ کے ساتھ جو ہے قتال ہوئی تو کوئی بھی پیچھے مڑ کے بھاگے گا نہیں، آخری دم تک لڑیں گے اور شہادت حاصل کریں گے۔ اور اسی جگہ پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب لوگ گواہی دو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر پھر جو ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملائے اور کہنے لگے کہ میں جو ہے عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں، اگر عثمان یہاں ہوتا تو یہی بیعت کرتا، لیکن جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں پر نہیں تھے اس وقت، تو ان کی بیعت جو ہے اللہ کے نبی جو ہے اپنے ہاتھ مبارک دونوں کو ملا کر خود کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ جو ہے بیعت الرضوان کا واقعہ تھا، جس کا ذکر قرآن شریف میں سورہ الفتح میں موجود ہے۔ اور اسی حدیبیہ کو لے کر قرآن شریف میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے پوری زمین اور اس کے خزانے دی جائے تو میں جو ہے ان آیتوں کے بدلے وہ خزانے نہ لوں۔ یہ جو آیت ہے سورہ الفتح میں ہے، یہ آیت یہاں پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں سے واپس مدینہ لوٹتے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر سامنے ایک پلر بنایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، یہی سے مکہ کی حدود جو ہے شروع ہوتی ہے، اور یہ مسجد حدیبیہ جو ہے مکہ سے جدہ کو جانے والے راستے میں ہے۔ یہ مسجد مکہ کے حدود سے باہر ہے، تو یہ میقات بھی ہے۔ تو جو لوگ جدہ سے آتے ہیں وہ اس جگہ پر اپنا احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنا پہلا عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، اور یہی سے اپنا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر اپنا عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی صلح حدیبیہ کے بارے میں ویڈیو۔ جب میں وہاں پر گیا تھا تو جلدی میں جو ہے ویڈیو کو اینڈ کرنا بھول گیا تھا، تو اسی لیے یہ ویڈیو کو میں گھر پر آ کر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر بھی ہمیں فالو کریں۔ تو ملتا ہوں آپ لوگوں کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئی زیارت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔